बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। काली रात को भेड़िए की आवाज मजीद खौफनाक बना रही थी। चरिंद परिंद भेड़िए की आवाज से सहम गए थे, हत्ता कि चांद भी बादलों में जा छुपा था। हरे भरे दरख्त नींद में जैसे सर झुकाए सो रहे और अफसुर्दा हालत में थे। अमावस की रात में वो देव हैकल घर और भी खौफनाक लग रहा था। इसके बासी की नींद की वादियों में गुम थे, इस बात से कतई नजरअंदाज कि सबसे ऊपर के फ्लोर के टेरेस पर इसी घर की एक नाजुक सी मकीन रात के इस पुरसरार मंजर में डूबी हुई थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। वो दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए कहाँ खोई हुई थी। सर्द हवा इसके शानों तक आते बालों को दाएं से बाएं लहरा रही थी। इसे वक्त गुजरने का तो जैसे एहसास तक न था। और फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गई तो नींद की देवी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। पृथ्या बेटी, उठ भी जा, कितना सोना है, नाश्ता तैयार है। शंकर काका कब से दरवाजा नॉक कर रहे थे, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आ रहा था। शंकर काका मायूस होकर लौटने लगे तो कुंडी सिरकने की आवाज आई। नीले पिंक कलर की खूबसूरत बारीक नाइटी में वो और भी प्यारी लग रही थी। शानों पर मौजूद बाल आपस में उलझे हुए थे। सब्ज आंखों में छाई नींद पूरी ना होने की चुगली खा रही थी। चेहरे पर भी थकन के आसार थे। पांव जूतों से मुकम्मल तौर पर आजाद थे। तुम रात भर नहीं सोई बेटा? शंकर काका परेशान हुए। अब कौन सो सकता है काका? वो लापरवाही से कहती कमरे से बाहर निकल आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ऐसा मत करो बिटिया, अशोक साहब की आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। शंकर काका कप में गरम चाय उंडेलने लगे, फिर अचानक ही चौंक गए। स्लाइस कहाँ गए? अभी तो प्लेट में ला के रखे थे। यहीं, बिल्कुल यहीं रखे मैंने अभी। खुद कलामी करते हुए दोबारा किचन में चले गए। पृथ्या अपने दोनों हाथों से सर थामे बैठी कि अचानक इसे अपने बालों पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। चौंक कर सर उठाया तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। लाइट फ्राइड स्लाइस की प्लेट में जब शंकर काका लौटे तो पृथ्या को ना पाकर सख्त हैरान हुए। हैरत का शदीद झटका तो इन्हें तब लगा जब डाइनिंग टेबल पर एक की बजाय 2 कपों में चाय पड़ी थी। जैसे अमूमन लोग चाय पी के थोड़ी सी कप के पेंदे में बचा देते हैं, ऐसा लगता था कि जैसे 2 लोग यहाँ से चाय पीने के बाद उठ कर गए हों। दूसरा कप कहाँ से आया? शंकर काका के माथे पर सिलवट उभर आई। अचानक ही टेबल के सेंटर पर नजर पड़ते ही जैसे सारा का सारा मामला हल हो गया। टेबल के सेंटर में इंतहाई कीमती टी सेट हर वक्त पड़ा रहता था। पृथ्या बिटिया को चाय गरम लगी होगी, इसलिए 2 कपों में उंडेल कर ठंडी करके पी हो। शंकर काका मुस्कुराते हुए खिड़की के पर्दे हटाने लगे। भारी पर्दे हटते ही सूरज की रोशनी छन छन कर अंदर आने लगी। इतने में डोरबेल हुई। शंकर काका दरवाजा खोलने चले गए। टेबल पर दोनों कप ज्यों के त्यों मौजूद थे। बढ़ती उम्र भी नजर को कमजोर करके रख देती है। 70 बरस के शंकर काका
اتنا بھی فرق نہ کر سکے کہ ٹیبل پر موجود ان دو کپوں میں سے ایک کپ جیسے وہ گولڈن اور فیروزی رنگ کے ٹی سیٹ کا حصہ سمجھتے تھے، اس کپ کا رنگ گولڈن اور فیروزی کی بجائے گولڈن اور لال تھا۔ ان دو رنگوں کا امتزاج کا سیٹ اس پورے گھر میں کہیں نہیں تھا۔ کی سمجھائیے سجنا اینا نین کملیاں نوں کہندے تینوں دیکھے بنا گزارا نہیں ہوندا۔ ہینڈز فری کانوں پر لگائے اس کا سر مسلسل جھوم رہا تھا۔ تیل میں لتھڑے ہوئے بال اتنی سختی سے چپکے ہوئے تھے کہ بری طرح سر ہلانے کے باوجود بھی نہیں ہل رہے تھے۔ میل سے اٹے سیاہ پیر بھی بری طرح تھرک رہے تھے۔ کئی بار کی پہنی ہوئی سستی سی ساڑی کا بوسیدہ سا پلو بھی لہرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ گانے میں مگن پوری طرح سے وہ محو رقصاں تھی کہ اتنے میں کسی نے آ کر زور سے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ اریو نحوست ماری، تیری یہی کرتوت ہیں جن کا غم لگا کر تیری ماں یہ جہاں چھوڑ گئی اور تجھے میرے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے چھوڑ گئی۔ تجھے موت کا درندہ بھی کیوں نہیں لے جاتا؟ منحوس ماری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی میرا یہ جنم برباد کرنے۔ شکنتلا کی صرف زبان نہیں چل رہی تھی بلکہ اس کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ وہ جب بھی آروہی کو مارتی یوں ہی بے حساب رحمی سے مارتی۔ پاس ہوتی تو تھپڑوں اور مکوں سے اس کا جسم لال کر دیتی، اور اگر ذرا سا فاصلہ ہوتا تو جو چیز اسے جو فی الوقت دستیاب ہوتی نشانہ باندھ کر اس پر اچھال پھینکتی۔ اس طرح اس کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ غصے کی آگ ٹھنڈی ہونے پر شکنتلا کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آروہی کے تیل میں اٹے بال اب بکھر کر ماتھے پر آ گئے تھے۔ اب کمرے میں گانے کی بجائے آروہی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ شکنتلا کے بڑے ہوئے ناخنوں نے اس کے چہرے پر ایک دو خراش ڈال دی تھی جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ اب اس کے کپ کپاتے لب سختی سے بھینچے پڑے تھے، آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، خون کے ساتھ جو مکس ہو کر عجیب سا تاثر دے رہے تھے۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے زمین پر گرے ہینڈز فری کی ٹوٹی ہوئی تاریں اٹھا رہی تھی۔ اسے شکنتلا نے نوچ کر کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ہینڈ فری کی تاریں نہ ہوں بلکہ اس کے دل کے ٹوٹے ہوئے حصے ہوں۔ وہ بری طرح سے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کتنے ترلوں سے اس نے سوتیلی ماں کے پیسے چرا کر MP3 منگوائی تھی۔ MP3 پہلے ہی ناقص کوالٹی کی تھی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے پرزے الگ ہو گئے تھے۔ آروہی کے ارمان جیسے آج ایک بار پھر سے ٹوٹ گئے ہوں۔ آروہی کا پتا راجیش شام کو کھیتی باڑی کر کے گھر لوٹا تو شکنتلا نے آروہی کی شکایتوں کے گٹھڑ کھول دیے۔ جواب میں راجیش خاموش رہا۔ یوں ہی چپ کر کے سنتے رہنا بس۔ جب وہ گھر سے اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو کر تمہاری پگڑی کو پاؤں تلے روندے گی اس دن چلے گی تمہاری زبان، لیکن تب کوئی فائدہ نہ ہوگا راجیش بابو۔ شکنتلا غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اگر یہ کوئی کارٹون فلم ہوتی تو اس وقت اس کے کانوں سے دھواں ضرور نکلتا۔ تو کیا چاہتی ہے؟ پھندا لگا کر پھانسی دے دوں کیا اسے؟ بن ماں کی بچی ہے، کچھ تو خیال کر اس کا۔ آروہی کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہو رہے تھے۔ رو رو کر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ بڑے چاؤں سے بھر بھر کر لگایا گیا کاجل پھیل کر اسے اب بدصورت بنا رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ستم ظریفی یہ کہ کوئی چپ کروانے والا بھی نہ تھا۔ اتنے میں اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے دیار کی لکڑی کے بنے قدیم صندوق پر پڑی جس میں اس کی سوتیلی ماں شکنتلا کے جہیز کے نام پر لائے گئے دو چار جوڑے پڑے تھے۔
صندوق سے شیفون کا ایک باریک سا دوپٹہ جھانک رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بجلی کی تیزی سے اٹھی اور صندوق کھول کر وہ دوپٹہ نکالا۔ اسے دل بہلانے کا ایک نیا سرا ہاتھ آ گیا۔ 22 سالہ آروہی ذہنی طور پر ابھی بھی 15 سال کی ایک شوخ لڑکی تھی۔ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم نے بھی اس کی شوخیاں کم نہیں کی تھیں۔ وہ دوپٹہ لہرا لہرا کر پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ اس کے پسندیدہ رنگ کا دوپٹہ تھا۔ بالآخر وہ بڑے آئینے کے سامنے آ گئی اور دوپٹہ اپنے سر پر دلہن کے سے انداز میں لے لیا۔ آروہی! عین اسی پل کمرے میں راجیش کی آواز گونجی، جو اسے سمجھانے کی غرض سے آیا تھا، اور اب اس کا یہ نیا کارنامہ دیکھ کر گھبرا کر اس نے دوپٹہ اتار کر دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ بیٹی، کیوں اب شگنی کرتی ہے اپنے ساتھ؟ ہماری ریت ہے، اس رنگ کا کوئی کپڑا لڑکیاں بیاہ سے پہلے نہیں پہنتی ہیں۔ یہ رنگ کنیا کو بیاہ کے بعد ہی جچتا ہے۔ اس سے پہلے یہ رنگ پہنے تو گگن سے کالی بلائیں اترنے لگتی ہیں اس کنیا پر۔ راجیش غصے کو مکمل دبائے دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں شکنتلا نے پہلے ہی اسے کافی درگت بنا رکھی تھی۔ بابو، رادھا بھی تو یہ رنگ آرام سے پہن لیتی ہے۔ باپ کا پیار دیکھ کر آروہی بھی اپنا در بھول کر لاٹ پر اتر آئی۔ او پتر، رادھا بے شک ہمارے دھرم کی ہے، لیکن ایک دھرم کے بھکتوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ ہم جس ذات سے ہیں، جس کے بھگت ہیں، وہ ہماری کنواری کنیاؤں کو یہ رنگ پہننے کا ادھیکار نہیں دیتا۔ راجیش نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ واپس لے لیا اور صندوق میں رکھ دیا۔ تاہم ابھی بھی وہ دوپٹے کا ایک کونا صندوق سے باہر جھانک رہا تھا۔ راجیش اسے سمجھا بجھا کر واپس چلا گیا۔ آروہی نے ایک بار پھر صندوق کی طرف دیوانگی سے دیکھا۔ صندوق سے نظر آنے والا لال رنگ کے دوپٹے کا کونا اسے ابھی بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ چرند پرند اپنے آشیانوں میں دب کے سو رہے تھے۔ چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کر رہے تھے۔ پرتھیا کے کمرے کی کھڑکی کے دونوں پٹ خود بخود ہوا سے کھل گئے۔ باریک پردہ تیز ہوا سے سرسرانے لگا۔ پرتھیا اپنے بستر پر دھنسی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اسے یکسر پتہ نہیں تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پٹ کھل چکے ہیں اور تیز ہوا پورے کمرے میں دندناتی پھر رہی ہے۔ دفعتاً ہوا نے اس کے اوپر موجود کمبل ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ کمبل اس کے اوپر سے ہٹا تو اس کی سیاہ زلفیں ہوا کے دوش پر لہرانے لگیں۔ اس کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں جن پر پردے لگے ہوئے تھے، ہوا کے دوش پر لہراتے ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ وہ سینے پر کوئی تصویر رکھے سو رہی تھی۔ غالباً اس تصویر سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ تصویر جوں کی توں اس کے سینے پر دھری تھی۔ ہوا کی مسلسل تیزی سے بالآخر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ گھبرا کر اس نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور یکدم سے اٹھی اور تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی۔ ہوا ابھی بھی زوروں پر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر میں اشوک صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے، بالکل جیتے جاگتے لگ رہے تھے۔ کوئی اس تصویر کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی راکھ اب گنگا جل میں بہہ رہی ہوگی۔ وہ کھڑکی جوں ہی بند کرنے لگی، اس کی نظر نیچے لان پر پڑی، جس کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پھر بھی چاند کی ہلکی سی روشنی میں وہ واضح محسوس کر سکتی تھی کہ لان کے وسط میں کوئی ذی روح موجود ہے۔ وہ بھی اس انسان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس ذی روح نے اپنا ہاتھ بلند کیا
اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ پتا جی؟ پرتھیا کی سانس اٹکنے لگی اور اس کی آنکھیں مارے خوشی کے پھیل گئیں۔ اس نے کھڑکی بند کی اور بجلی کی تیزی سے اپنے قدم نیچے سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ننگے پیروں بھاگ رہی تھی اور جلدی جلدی لان تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اسے لان کی طرف بڑھتا دیکھ کر ہوا مزید جوش میں آ رہی تھی اور ناک کی طرح پھنکارے جا رہی تھی۔ ادھر لاعلم شنکر کاکا نیند میں کھوئے ہوئے تھے۔ 2 منزلہ اس گھر میں رہتا ہی کون تھا؟ بس اشوک صاحب، ان کی بیٹی پرتھیا اور ان کا خاندانی ملازم شنکر کاکا۔ یہ 3 افراد اس گھر میں بہت سکون سے رہتے تھے۔ پھر اچانک ان کی پرسکون زندگی میں ایک تلاطم آ گیا۔ جب چاند کی پورنماشی کی رات اشوک صاحب اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ اشوک صاحب کی موت بس ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ سب لا علم تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی موت کسی غیر ماورائی مخلوق کو دیکھنے کے سبب ہوئی تھی۔ بالآخر وہ لان تک پہنچ گئی۔ وہ ذہن روح ابھی تک وہیں موجود تھا جیسے اس کے آنے کا منتظر ہو۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اگر چاند کی روشنی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس سمت جانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ وہ چاند کی روشنی میں ہی اس سمت بڑھنے لگی۔ پاپا! اس ذی روح کے قریب آ کر وہ ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ بڑھ کر اپنے پاپا کے گلے لگنا چاہتی تھی مگر اشوک صاحب نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا اور اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تیز رنگ کے کپڑے کی پٹی نکالی۔ پرتھیا کے پشت پر چاند تھا۔ پرتھیا کا سفید چہرہ بہت ہی معصوم لگ رہا تھا جبکہ اشوک صاحب چاند کی طرف کھڑے تھے جس کی روشنی سے اس کا عکس خاصا دھندلا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں موجود پٹی کے رنگ کا تعین نہ ہو سکا تھا۔ پٹی لے کر وہ آگے بڑھے۔ پرتھیا نے انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ باپ کی محبت کی ماری یہ لڑکی اتنا بھی نہ سمجھ سکی کہ اس کے سامنے کھڑا یہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اشوک صاحب پٹی لے کر پرتھیا کے قریب آئے اور اس کے بازو میں آنے کی بجائے اس کو کراس کرتے ہوئے اس کی پشت کی طرف چلے گئے۔ پرتھیا کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی، اشوک نے پٹی دھیرے سے اس کی آنکھوں پر باندھ دی۔ عین اسی لمحے بھیڑیا اپنی مکروہ آواز میں چیخا تھا۔ لان میں لگے صنوبر کے درخت پر گھونسلے میں موجود چڑیا کے بچے ایک دم جاگ گئے تھے اور چوں چوں کرنے لگے۔ چڑیا کی خوف زدہ ننھی منھی آنکھیں نیچے اشوک صاحب پر گڑی تھیں۔ ننھے بچوں کی چوں چوں کرنے پر چڑیا نے پر پھیلا کر انہیں پروں میں سمو لیا جیسے بچوں کو اشوک صاحب سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ پروں میں سماتے ہی ننھے بچے پھر سے دبک گئے۔ ماحول پر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اشوک صاحب پٹی باندھ چکے تھے۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ پرتھیا کے ہاتھ پر رکھا اور اسے اپنی ہمراہی میں لے کر آگے چلنے لگے۔ سفید چہرے پر لال پٹی چاند کی روشنی میں اب نمایاں ہو رہی تھی۔ پرتھیا اشوک کا ہاتھ تھامے کسی روبوٹ کی مانند نامعلوم سمت کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دور درخت پر گھونسلے میں موجود چڑیا کی ننھی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ وہ بہت بے چین لگ رہی تھی۔ پرتھیا نے کئی بار اسے دانا کھلایا تھا۔ پرندے انسان تھوڑی ہوتے ہیں جو انسان کو بھول جائیں۔ میں نے ایک بات سوچ لی ہے اور اس سے مجھے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آروہی نے کاجل سے
لبریز آنکھوں پر میں پختہ عزم کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی سہیلی سے کہا، کیا بات؟ رادھا مزے سے کیری کھاتے ہوئے بولی، میں بیاہ رچاؤں گی۔ آروہی خلا میں گھورنے لگی، جبکہ اس کی بات پر رادھا کے منہ میں کیری ایک دم پھنس گئی اور اسے کھانسی ہونے لگی۔ پر کس نال؟ رادھا بمشکل بولی، کسی کے بھی ساتھ، بس میرے کو تو لال رنگ کا لہنگا پہننا ہے، جس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے بیاہ۔ آروہی بھی اب کیری کھانے لگی تھی۔ لیکن آروہی، تو اپنے ماتا پتا کو بتا دینا، ان کی جانکاری میں بھی تو یہ بات آنی چاہیے، رادھا نے کیری کھا کر ڈکار لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا بیاہ کبھی نہیں کریں گے، اچھی بھلی نوکرانی جو ہاتھ سے نکل جائے گی، آروہی نے نخوت سے بولی۔ آروہی، تیرا ستیہ ناس، کدھر مر گئی؟ پانی پلا مجھے۔ شکنتلا باہر سے سبزی لے کر آئی تھی، آتے ہی چارپائی پر شاپر رکھ کر چلانے لگی۔ شکنتلا کو دیکھ کر رادھا سر پر پاؤں رکھ کر بری بلا کی طرح بھاگی، جبکہ آروہی پانی کا گلاس بھر کر شکنتلا کی طرف بڑھی، پھر شاپر اٹھا کر سبزی نکالی اور شام کے لیے کھانا بنانے لگی۔ شام کے سائے ڈھلنے کے بعد رات تیزی سے اپنے اندھیرے کو مسلط کرنے کے لیے دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہی تھی۔ ننھے منھے تارے سیاہ آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ سارا گھرانہ کھانا کھا کر سو چکا تھا۔ کچن میں آروہی رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ برتن دھو کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ کیا تھا، بس مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈربہ تھا، اور وہ اپنے کمرے میں مگن سے رہتی تھی۔ ابھی وہ سونے ہی لگی تھی کہ اسے گلی میں کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ آواز سے اس نے اندازہ کیا کہ وہ کوئی شرابی ہے۔ ابھی وہ آواز پر غور کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے شرابی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ تاریک اور سناٹے سے بھری تنگ گلی میں کوئی چیز گر کر دور تک لڑھکتی گئی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے ماتا پتا کے کمرے کی طرف دیکھا تو ادھر لائٹ آف تھی۔ شاید لوگ سو چکے تھے۔ انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور چلتی ہوئی ڈیوڑی میں آ گئی۔ کچھ دیر ہی وہ دروازہ کھول کر باہر تاریک گلی میں آ چکی تھی۔ گلی میں مکمل سناٹا طاری تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ تجسس کے مارے آگے بڑھتی گئی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جانے کب بارش آ جائے، اس خیال سے وہ ایک دم بڑبڑا کر گھر واپس جانے کے لیے مڑی، مگر راستے میں پڑی کسی چیز سے ٹکرا کر ایک دم زمین پر گری۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ لگی تھی کہ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی انسانی وجود کے اوپر گری ہے۔ وہ سنبھل کر پیچھے ہوئی اور اسے ٹٹول ٹٹول کر اس میں زندگی کے آثار تلاش کرنے لگی۔ یہ وجود یقیناً شرابی کا تھا۔ اٹھ بابو، کون ہے؟ کون ہے تو؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے نامعلوم اجنبی کے دھڑ کو اپنا سہارا دینے کی کوشش کی۔ بالآخر اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ شرابی بے ہوش تھا۔ آروہی نے اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے اسے بٹھانے میں مدد کی، کیونکہ وہ آروہی کے سہارے پر ہی بیٹھا تھا۔ عین اسی لمحے بادل زور سے گرجے اور آسمانی بجلی کی چمک پل بھر کے لیے پوری گلی کو روشن کر گئی۔ آروہی کے تو جیسے بدن کانٹوں اور لہو نہیں، اس کی آنکھیں پترا گئیں، زبان جیسے حلق میں ہی گم ہو گئی ہو۔ اس کے سہارے بیٹھا شخص کا سر دھڑ سے غائب تھا۔ وہ صرف ایک دھڑ تھا اور گردن کے مقام سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یقیناً ابھی ابھی اس کا سر نہایت ہی بے دردی سے کاٹا گیا ہو۔ گھٹی گھٹی چیخوں کے ساتھ آروہی نے
اس سرکٹے انسان کے وجود سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ دوبارہ زمین پر لڑک گیا۔ الٹے قدموں اٹھتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹی اور سر پٹ بھاگنے لگی۔ ابھی 2-4 قدم ہی بھاگی ہوگی کہ کوئی چیز اس کے پیروں سے ٹکرا کر آگے کو ہوئی۔ وہ ڈر کر پیچھے کو ہٹی۔ آسمانی بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ بارش بس ہونے کو تھی۔ عین اسی وقت بجلی کا لشکارہ پڑا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اسی شرابی کا کٹا سر تھا۔ آروہی تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اندھا دھند گلی میں بھاگنے لگی۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آواز گلے میں ہی گم ہو گئی۔ خوف کی زیادتی کے سبب اکثر یوں ہی ہوتا ہے۔ آروہی کی آواز بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ ڈر، خوف اور گھبراہٹ میں اسے اتنا بھی دھیان نہ رہا کہ گھر کا دروازہ بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ بھاگتے بھاگتے بالآخر گلی کے نکڑ تک آ گئی جہاں ایک بوڑھی عورت لاٹھی لے کر خراما خراما چل رہی تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ آروہی بھاگتی ہوئی بڑھیا کا راستہ روک کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پیچھے شرابی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے اسے بتانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں دواں تھے۔ چپ کر جا بیٹی، یہ کھیل اس گلی میں پہلی بار نہیں ہوا، تو چل میرے ساتھ۔ بڑھیا اسے کہہ کر لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے کی جانب چل پڑی۔ آروہی بھی سحر زدہ کیفیت میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ لمحے گزرتے رہے۔ کتنے ہی گھنٹے ہو گئے۔ آروہی کے پیر دکھنے لگے تھے لیکن بوڑھی عورت سابقہ قوت سے ہی رواں دواں تھی۔ ٹنڈ منڈ درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ ایک ایسی گلی میں داخل ہوئیں جہاں شامیانے لگے تھے۔ تازہ تازہ پکنے والے گرما گرم زردہ پلاؤ، مرغ قورمے کی خوشبو تھی۔ عوام کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ سبھی زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھے۔ آروہی مارے حیرت کے وہیں رک گئی۔ اس کی نظروں کے عین سامنے بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا جہاں ایک آدمی گولڈن لڑیوں والا صحرا سجائے صوفے پر بیٹھا لوگوں سے سلامی وصول کر رہا تھا۔ جیسے ہی آروہی ہجوم میں داخل ہوئی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 3-4 خوبصورت لڑکیاں اس کی جانب بڑھیں اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں اسے چھوڑ کر انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ کمرہ کیا تھا؟ محل تھا۔ وہ ابھی حیرت سے کمرہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر جہازی سائز کے بنے بیڈ پر پڑی جہاں بے انتہا قیمتی لال رنگ کا ایک جوڑا پڑا تھا۔ اس نے بے تابی سے اٹھایا۔ وہ ایک بے انتہا خوبصورت لہنگا تھا۔ سونے چاندی کی تاروں سے اس پر جڑاؤ کا کام کیا گیا تھا۔ اس لہنگے اور چھوٹی سی چولی کے دامن میں بڑے بڑے یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ باریک سے لال دوپٹے پر سونے کی تاروں سے بھاری کام کیا گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا اور 10 منٹ میں وہ اس ہوش ربا لہنگے میں ملبوس اپنے آپ کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی شیشہ وغیرہ تو تھا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی تھی۔ دیکھنے کا چاؤ ابھی تشنگی لیے ہوئے تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ایک دم ہی موسم نے رخ بدلا اور چھم چھم بارش برسنے لگی۔ ہر چیز پانی میں نہا رہی تھی۔ ہواؤں نے ایک دم زور پکڑا تھا۔ بڑے بڑے دیو ہیکل درخت ہواؤں کے آگے سر تسلیم خم ہو کر جھومنے لگے۔ اتنے خراب موسم سے گھبرا کر چاند نے بھی اپنا رخ روشن گھنیرے بادلوں میں چھپا لیا۔ ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی۔
لیکن اتنے خوفناک موسم کا ہیبت ناک طلسم اس تقریب میں شامل کسی فرد پر نہ تھا۔ زرق برق کپڑوں میں ملبوس نازک اندام لڑکیاں، خوشبودار کلف لگے لباس پہنے اور وجاہت مرد، اور گولڈر سنہرے سے سجا دراز کا دلہا، سبھی میں ایک بات مشترک تھی۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ان سب کی بے انتہا برف کی طرح جمی بے تاثیر آنکھیں تھیں۔ تقریب میں شامل حسیناؤں کے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ سرخ رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ابھی کسی کا خون پینے کو بےتاب ہوں یا خون پی کر آئی ہوں۔ شنکر کاکا غم سے نڈھال تھے، دوبارہ چکرا کر گر چکے تھے۔ شمشان گھاٹ میں ہو کا عالم تھا، بس جسم جلنے کی بو اور آگ بھڑکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ کہا تھا نا بیٹا، مرنے والوں کو اتنا یاد نہیں کرتے، خصوصاً جب ان کے مرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہوں۔ آتما اپنے یاد کرنے والوں کو ساتھ لے جاتی ہے۔ آتما کا نام لینے سے، ان کا بار بار ذکر کرنے سے انہیں شکتی ملتی ہے۔ پر تم نہ مانی۔ شنکر کاکا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اچانک چیخنے لگے۔ شمشان گھاٹ کا سکوت ایک دم شور و غل میں بدل گیا۔ پنڈت نے شنکر کاکا کو شمشان گھاٹ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دو چار لوگ آگے بڑھے اور شنکر کاکا کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ پرتھیا کی چتا دھڑا دھڑ آگ میں جل رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ 2 منزلہ گھر میں شنکر کاکا بالکل تنہا سکتے کی سی کیفیت میں تھے۔ ارے او مونیکا، اپنے گھر کی بتی تو جلا دے، گلی میں بڑا ہی اندھیرا ہے۔ ایک موٹی عورت چنری کی ساڑی پہنے گلی میں کھڑی چلا رہی تھی، اور اچانک گلی میں بلب کی پیلی روشنی جگمگا اٹھی اور اس گھر سے باہر ایک عورت نکلی۔ غالباً وہی مونیکا تھی۔ شنکر بھی زندہ ہے یا نہیں؟ آج بتی نہیں جلائی اس نے باہر کی، مونیکا باہر آتے ہی بولی، کیونکہ اسے اپنا بجلی کا بل بڑھنے کا خدشہ تھا۔ ارے بیچارے کا اب بچا ہی کون ہے جس کے لیے روشنی کرتا پھرے؟ موٹی عورت آزردگی سے بولی۔ پرتھیا کی جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار ہے، نہ جانے کس نے جان لی ہے اس کی، یا اس نے خود ہی آتما ہتیا کی ہو، رام جانے۔ مونیکا اپنے گھر کے سامنے بنے چبوترے پر بیٹھ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، گلی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کہتے ہیں اس کی ماں پہلے سے سوہاگن تھی اور بچی کی ماں بھی تھی۔ اشوک اسے گاؤں سے بھگا لایا تھا، یہ پریم کا مرض بھی کسی کو نہ لاگے۔ پتی اور بچہ چھوڑ آئی اشوک کے پیچھے۔ بھگوان نے بھی صحیح بدلہ لیا، بیاہ کے 3 سال کے بعد ہی چل بسی۔ موٹی عورت جانے کون سے دل جلے کے پھپھوڑے پھوڑ رہی تھی۔ نہ شویتا، نہ، مر گئی بیچاری، ایسی باتیں نہ کر اس کے بارے میں، مونیکا نے جھرجھری لے کر کہا۔ غالباً موٹی عورت کا نام شویتا تھا۔ ارے مونیکا، دیکھا تھا؟ منڈپ میں پھیرے کے وقت سادہ سے جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، حالانکہ دلہن تو سجتی ہی لال جوڑے کے رنگ میں ہے۔ شویتا بھی کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھی، بھاگ کے بیاہ کیا تھا انہوں نے۔ جلدی میں تو پھیرے یوں ہی ہوتے ہیں نا۔ آئے ہائے، نہ ماں نے سہاگ کا لال جوڑا پہنا، نہ بیٹی کو نصیب ہوا۔ مونیکا بھی شویتا کی باتوں میں آ گئی تھی اور دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کف افسوس کرنے لگیں۔ وہ یاد آیا، اس پرتھیا کی لاش جب گلی کے کونے سے ملی تھی تو اس کے ماتھے پر سندور لگا ہوا تھا، سہاگ کی علامت سندور۔ کہیں وہ بھی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھاگ کے بیاہ تو نہیں کر رہی تھی؟ منڈے نے سارا روپیہ پیسہ اینٹ کر اس کو مار ڈالا ہو؟ شویتا کی منسوئی فکر لاحق ہوئی۔ دنیا کتنی ظالم ہے، نہ زندوں کو چھوڑتی ہے نہ مردوں کو، اپنے انجام سے نہیں ڈرتی،
श्वेता और मोनिका भी ऐसी ही औरतें थीं जो दूसरों की फिक्र में रहती थीं। वो पृथ्या की बातों में इतनी मगन थी कि इन्हें एहसास तक न हुआ कि श्वेता का अपना पति अपनी धोती संभालता हुआ इसके पास आन खड़ा हुआ। इनकी बातों का मुआखजा वो जान चुका था। पृथ्या की बातें छोड़ दो तुम दोनों, जैसे अशोक अपने हद से ज्यादा किए जाने के कारण पृथ्या को आकर ले गए थे, इसी तरह तुम्हारी बातों में अपना जिक्र सुनकर इसकी आत्मा तुम्हें भी ले जाएगी। याद नहीं, जब पृथ्या की सिंदूर लगी लाश मिली थी तो पंडित जी ने देखते ही कहा था कि इसकी मौत का कारण एक ऐसी आत्मा है जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करती थी और हर वक्त याद करती रहती थी। कालिदास धीरे धीरे समझा रहा था, मगर कालिदास जी, पृथ्या की हत्या से एक दिन पहले, बल्कि अगर मुझे पक्का याद हो तो कुछ ही घंटे पहले मैंने इसे देखा था। वो बाप की तस्वीर को सीने से लगाए गुमसुम थी। तब तो सिंदूर का नामो निशान तक न था। फिर जब रात का समय गुजार कर सुबह इसका शरीर मिला तो सुहागन की तरह सिंदूर लगाए हुए थी। ये क्या माजरा था आखिर? श्वेता को ये गुत्थी सुलझती नजर न आ रही थी, मगर कालिदास ने इसे सख्ती से कहा, चल बस अब उठ जा। तुझे क्या पड़ी है पराई आग में जलने की? भगवान जाने असल माजरा क्या हुआ। शंकर पर भी अब भगवान ही दया करे। वो भी पृथ्या वाली गलती कर रहा है। जैसे वो अपने बाप अशोक को याद करती थी, वैसे ही शंकर अब अपने मालिक और पृथ्या को याद कर रहा है। कालिदास ने मुतफक्किर होकर अंधेरे में डूबे 2 मंजिला घर की तरफ देखा और इसके बाद अपनी पत्नी के हमरा घर के अंदर चला गया। मोनिका भी अपने घर के अंदर चली गई। इसके भी पति के आने का टाइम हो चला था। अमावस की काली रात थी। गुप्त अंधेरे में डूबी 2 मंजिला इमारत का वाहिद मकीन शंकर काका जमीन पर आड़े तिरछे गिरे पड़े थे। इनकी आंखें खुली हुई थीं, साकत थीं। 3-4 बड़े बड़े कॉकरोच इनके जाने वजूद पर अयाशी से घूम फिर रहे थे। पंडित जी और कालिदास का डर और वसवसा सच साबित हुआ था। भगवान तेरी आत्मा को कभी मुक्ति न दे। आरूही अपने बाप का नाम डबो गई, इज्जत खाक में मिला गई। अरे क्या बताऊंगी जमाने वालों को। तुझे ब्याह ही तो करना था तो मुंह से फूट देती। हम खुद कोई लड़का देख कर तेरे हाथ पीले कर देते। क्या जवाब दूंगी लोगों को? मनहूस मारी के बेजान माथे पर फैला सिंदूर जी कर रहा था कि खोपड़ी उड़ा दूं। आरूही को मरे आज 1 हफ्ता हो चला था, लेकिन शकुंतला अभी तक हाथ मल मल कर इसे कोसे जा रही थी। यूं मत बुरा कह इसे, आत्मा बेचैन होगी इसकी। और सिंदूर सुहाग की इलामत होता है, शर्मिंदगी की नहीं। इसका सिंदूर ही तो इसके पवित्र होने का सबूत है। मानता हूँ इसने ब्याह हमारे इल्म में लाकर नहीं और यूं घर से फरार होकर गलती की, लेकिन मेरी बच्ची पवित्र है, वो बदकार नहीं है। इसने फेरे लिए होंगे। माथे पर सजा सिंदूर मेरी बच्ची के पवित्र होने का सबूत है। भगवान इसको मुक्ति दे, इसकी आत्मा को शांत करे और इसके जालिम पति जो मेरी बच्ची को यूं इस हालत में छोड़ गया, इसको इबरत का निशान बनाए। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक ही इसने अपने आंसू साफ किए और उठकर आरूही के कमरे में आ गया। जहां आकर इसने दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आरूही, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। काश मैं शकुंतला से शादी ना करता तो तेरा ये हाल ना होता आज। लेकिन कसूरवार तेरी माँ भी है। आरूही, मैं धर्मपति था, इसके बावजूद एक शहरी बाबू के साथ भाग गई। ना तेरा सोचा ना मेरा सोचा। राजेश के आंसू तवातर से गिर रहे थे। आशी,
توہا، ماہین، فرحان سب کی زبانیں گنگ تھیں اور آنکھوں میں بے پناہ حیرت۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے گرد آلود کرسی پر بیٹھے جوزف ایڈورڈ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں زمانہ قدیم کی گرد آلود پھٹی پرانی کتاب تھی، جس میں سے وہ کچھ داستان پڑھ کر ان چاروں کو سنا رہے تھے۔ جوزف ایڈورڈ تاریخ دان تھے۔ توہا، عاشی، ماہین، فرحان آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے اور اپنے اسٹڈی ٹور کے سلسلے میں نان میڈول آئے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کے انتظامیہ نے جوزف ایڈورڈ کو ان کے ہمراہ کیا تھا تاکہ تاریخ زبان سمجھ کر ان کا کنسپٹ کلیئر کر سکیں۔ مائکرونیشیا بحر الکاہل میں آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے درمیان جزیرہ ہوائی سے 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک علاقہ اور اس کا ایک جزیرہ پوناپے کے جنوب میں نان میڈول شہر آباد تھا۔ نان میڈول کا مطلب خالی جگہ ہیں۔ یہ شہر انسان ساختہ جزیروں اور نہروں کا نہایت ہی حیران کن جال ہے، جسے تقریباً 1500 سال قبل پوناپے کے نایاب پتھریلے ساحل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 18ویں صدی کے یورپی ملاح نے اسے دریافت کیا۔ وہ اسے دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے کہ انہوں نے اس شہر کو جنوبی سمندر کے وینس کا نام دیا۔ تاہم ان ملاحوں نے بھی نان میڈول کی پوری شان و شوکت نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ان کی آمد سے کوئی 1 صدی پہلے اسے پرسرار طور پر ویران چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً ہر مذہب کے لوگ بستے تھے۔ تو کیا پرتھیا اور آروہی آپس میں سسٹرز تھیں؟ ماہین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یس آف کورس۔ جوزف نے تاریخ کتاب بند کی اور اس کے بعد گردآلود الماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ ساری کتابیں نان میڈول کے متعلق ہی ہیں۔ یہاں کے قدیم باشندوں کی کہانیاں درج ہوں گی ان میں، بالکل، یقیناً ان میں درج ہوں گی۔ پر اس لال جوڑے اور سندور کا کیا چکر تھا؟ توہا نے دریافت کیا۔ آئی ڈونٹ نو۔ جوزف نے لا علمی سے کندھے اچکاتے ہوئے کتاب ایک طرف رکھ دی تو اچانک کتاب میں سے ایک بوسیدہ کاغذ نیچے گرا۔ جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے کاغذ اٹھایا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ لفظ سمجھ کر پڑھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو جوڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ آتما کو حد سے زیادہ یاد کرنا انہیں واپس اسی دنیا میں لے آتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ بس وہ چلا گیا۔ عشق اور جنون ہر چیز کا برا ہے۔ ایک سچے بھگت کو جو میسر ہے وہ اسی پر اکتفا کرے۔ کسی انسان، چیز، رنگ کا جنون تباہی ہے۔ میں پنڈت نارائن آچاریہ یہ سویکار کرتا ہوں اور سب بھکتوں کو بتاتا ہوں کہ پرتھیا، اشوک اور آروہی راجیش دونوں کنیائیں ایک ہی ماں سے تھیں۔ ان کے باپ الگ الگ تھے۔ پرتھیا کو آتما کے یاد کرنے نے مارا اور آروہی کو رنگ کے جنون نے، لال جوڑے کے عشق نے۔ دونوں بہنوں کی آتماؤں کو ان کے شریر سے نکالنے کے بعد ان کی شادی کی گئی۔ آروہی کو مٹی کے کمرے میں اپنی سوتیلی ماں کا لال آنچل اوڑھے دیکھ کر ایک ناگ راجا نے پسند کر لیا، جو اس وقت اس کے کمرے کی کچی نالی میں سمٹا بیٹھا تھا، اور پرتھیا کو اس کے باپ اشوک نے 3000 سال پرانی ایک آتما سے بیاہ دیا تھا۔ میرا وچار ہے کہ ایک خاص جاپ کے تحت اگر ایک آتما کسی انسان کے شریر سے اس کی آتما نکال کر دونوں آپس میں بیاہ رچا لیں تو انہیں ان سے منسلک ہر آتما کو شکتی ملتی ہے۔ جوزف ایڈورڈ نے پڑھ کر کاغذ کو واپس بوسیدہ کتاب میں رکھ دیا۔ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ فرحان کافی سہما سہما لگ رہا تھا۔
हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आशी ने भी तायीद की। पांचों अफराद गाड़ी में आकर बैठ गए। वैसे बतौर मुसलमान हमें ये बात माननी नहीं चाहिए कि रूहों के मरने के बाद शादी होती होगी या फिर किसी खास रंग का जनून इसे मौत तक ले जाए। आशी ने इस्तफसार तलब नज़रों से अपने क्लास फेलोज की तरफ देखा। जी हाँ, लेकिन बतौर इंसान हमें हकीकत पसंद होना चाहिए और तारीख़ किताब पर भी यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मज़हब एक पेचीदा चीज़ होता है जिसके काफ़ी दाव पेच होते हैं। तमाम हिंदू मत के फ़र्क़ों में ऐसा नहीं होता होगा। ये तो कई हज़ार पुरानी तारीख का वो ख़ास हिंदू फ़िरका होगा जिसका ये एतकाद होगा, और वो इस फ़िरके का कोई वजूद भी नहीं होगा। जोसेफ एडवर्ड ने वजाहत की। शाम के साए गहरे होने लगे। अब इनकी गाड़ी एक कदीम 2 मंजिला मकान के सामने से गुजर रही थी जो जगह जगह से टूट फूट चुका था। परिंदे और दीगर जानवरों ने अपने मस्किन बना रखे थे। इस घर के आसार अब तकरीबन मिटने वाले थे। इस पर वहशत के साए लहरा रहे थे। इतनी लंबी बातों से इतने घंटे गुजरने का एहसास ही ना हुआ। हम बस आध घंटे के बाद नॉन मेडोल से बाहर होंगे, जोसेफ ने एडवर्ड से कहा। गाड़ी एक जनाटे से इस 2 मंजिला मकान के पास से गुजरी। सूरज डूब रहा था। इस मकान की दूसरी मंजिल पर वाक़या टूटी फूटी टेरेस पर लाल रंग का बेइंतहाई कीमती जोड़ा पहने सांवले रंग की एक लड़की खड़ी दूर से जाती गाड़ी को देख रही थी। इसकी काली आंखों में नीले रंग की आमेजिश नुमायां थी। सूरज अब ढलने को था। शाम की काली परियां जमीन पर उतर रही थीं। ऐन इसके बराबर में बेइंतहा सफ़ेद रंग की मालिक एक लड़की खड़ी थी जिसके शोल्डर कट बाल हवा में लहरा रहे थे। दोनों ने नज़ाकत से एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे। टूरिस्ट वैन अब बहुत आगे निकल चुकी थी। नॉन मेडोल की वैरानियत और पुरस्रारियत अब इन्हें अलविदा कह रही थी। 2 मंजिला मकान पर मौजूद 2 नखेज़ लड़कियों के लबों पर मुस्कुराहट थी। कौन जानता था कि ये दोनों लड़कियां पृथ्या और आरूही हैं। दोनों को एक ही ख़ास चीज़ ने घेरे रखा, लाल जोड़े के लाल तिलिस्म ने। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में मेरी मदद करने का भी बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इसी तरह ताउन करते रहें। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।